जो कार्बन की जो सूरत हाल है वो बड़ी डेंजरस ही आगे जा रही है। अब दुनिया उसके लिए कई काम कर रही है। दुनिया कह रही है कि भाई इस तरह घर बनाओ जो आप बना रहे हैं, क्योंकि जब ये सीमेंट बनता है तो उससे जो बनने का प्रोसेस है उससे इतना ज्यादा कार्बन पैदा हम वही बनाए जा रहे हैं। तो जो कार्बन न्यूट्रल चीजें वो हम नहीं ला रहे हैं, ठीक है जी। अब क्यों नहीं ला रहे हैं, ये फिर ज्यादा बहस हो जाएगी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स पेंडोला बन गया है। अच्छा, इसमें अभी मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, उन्हीं चीज को लेकर आगे चलूंगा। हमारे साथी ने कहा, अनिल ने, कि हमें रीइमेजिन करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को। इसका मतलब है वो जब मैं बाजार में कह दूं कि चवन्नी घूमिए लाहौर की माल पे ढूंढ रहे ब्लू एरिया के अंदर, क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ रोशनी है जी, और भाई रोशनी तो है, चवन्नी तो पड़ी है कि नहीं सर, वहां नजर नहीं आएगी, और भाई वहां लाइट लगाओ ना जाके, लॉजिकली क्या होना चाहिए, अब वहां जाके लाइट लगा, ठीक है, नहीं कर रहे हमने। तो हमें अपने प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को रीइमेजिन करना पड़ेगा। देखिए, मैं अनलकीली उस नजर पर मानता हूं जो इस प्रोसेस को देखता रहा है बड़े क्लोजली, ठीक है। मेरी तरह के बहुत लोग खामोश हो गए, वो बात नहीं करते टॉपिक्स के, कहते छोड़ो यार क्या करना, और बड़े मसले हैं। लेकिन क्या बात ना करने से मसला हल हो जाएगा? हमारा नहीं होगा, मसला बढ़ेगा हमारा। इसके लिए हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा, जो आज का टॉपिक है हमारा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, वो आप सारे यूनिवर्सिटी पढ़ के आपको मेरे से बेहतर पता है। ये जो चैट जीपीटी है, ये एकदम ही दुनिया के अंदर आ गई, कि एकदम आ गई। आई तो दिसंबर में, 20 दिसंबर को आई है पहली बार, लेकिन देखिए कि सिर्फ 3-4 माह में कहां से कहां चली गई, आप खुद सोचिए। यानी अब वो बकायदा आपकी सोच बताने के चक्कर में आपको, ठीक है। इसकी वजह यह है कि दुनिया ने जो माजी में काम किया, उन्होंने उसको समअप किया, उसको रिकैप्चुलेट किया, जमा किया, पैटर्न बता रहा है वो आपको ना। पहले हम विकिपीडिया बना, उससे गूगल बना, फिर एल्गोरिथम बने, फिर मेटा डाटा कॉन्सेप्ट आया, डाटा अबाउट डाटा का, होते होते वो इतना स्ट्रांग हो गया अब कि आपसे कोई भी सवाल करते रहेंगे तो वो आपको ठक करके जवाब दे देता है। इसका मतलब अब जो फ्यूचर के ट्रेड्स आ रहे हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे, वो ट्रेड ही नहीं होंगे जिसको आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज से 2 साल आगे हमारी टोटल डिफरेंट नीड्स है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बच्चा सिर्फ चौथे सेमेस्टर में है, जब वो डिग्री लेके निकलेगा तो जो चीजें भी ईजाद नहीं वो भी ईजाद हो चुकी होगी, क्योंकि जो हमारे इंसान नहीं है तो ऑलमोस्ट साल से इस ग्लोब के ऊपर जो हिस्ट्री बताती है हमें, लेकिन पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि कम अरसे के अंदर इतनी ज्यादा चीजें सामने आ गई। चलो अगर अब आनी बंद हो जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं है, वो रोज नहीं आ रही है। देखिए, अगर आप चैट जीपीटी 3 और 4 का फर्क देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद थोड़ी सी बात हम ये करेंगे कि हमारी बड़ी तब्दीली के लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है, उसकी पॉलिसीज, उसके प्रोसीजर्स, उसके फ्रेमवर्क की जरूरत है। क्योंकि मैं 40 साल उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि गवर्नमेंट क्या सोचती है। अच्छा, एक बताने की बात होती है कि दुनिया की तमाम गवर्नमेंट ऐसी होती है, मजे की बात है, अमेरिका गवर्नमेंट भी ऐसी होती है, लेकिन वो अंडरस्टैंड करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के प्रॉब्लम, उनको रास्ता देते हैं आगे जाने के लिए। हमारे हैंडल खेल लेते हैं कि जितनी ना आप देखते हैं ना, ये इसकी वजह ये है, सिंपल सी मुझे नजर आती है तजर्बे के बाद, कि एक खौफ की फिजा है, क्या ये हो गया तो ये हो जाएगा, और हम जहां रिएक्शन करना होता है एक्शन कर देते हैं। नबी साहब ये बात कहते हैं ना हमें, और जहां पे एक्शन होता है रिएक्शन कर देते हैं। कहीं पे आपको खामोश रहना पड़ता है, कहीं पे आपको बात समझानी पड़ती है, ठीक है जी। इसको देखना पड़ेगा। हमें अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो इस वक्त हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर बड़े बड़े काम किए जाए। कल ही एक चाइनीज कंपनी से हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उन्होंने टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स के अंदर इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर, और पूरी दुनिया के नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हैं। हम अपने जमाने में हमारे से अपना नहीं मॉनिटर होता, वो जो डीप डार्क वेब है उसके ऊपर तो ठीक कर रहे हैं ना, हमें तंग कर रहे हैं, हमारी कमजोरियां पकड़ रहे हैं, हमारी इज्तिमाई कमजोरियां पकड़ रहे हैं, और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं चीजों को। भाई वो तो अपना काम करेंगे, जब से दुनिया कायम हुई है यही हो रहा है, लेकिन सवाल उस वक्त हम क्या कर रहे हैं?
اگر ہم نے بیٹھ کے جلیبی کھانی ہے روڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہو کون روکتا ہے؟ لیکن پھر گرا نہ کرنا کہ ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی ہماری انٹرنیشنل رینکنگس ہیں یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ہم وہ نہیں کر رہے. دیکھیے اقبال نے کہا تھا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زندگی ہو میری شمع کی طرح اور میں غریب لوگوں سے محبت کروں اور میں بیمار لوگوں سے عظیم و ضعیفوں سے محبت کروں. میں اپنی ٹیم سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات 100 سال پرانی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ماضی کو آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے. انہوں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ ایک ملک بنانے جا رہے ہیں جس کے گائیڈنگ پرنسپلز یہ ہونے چاہیے. اگر آپ قائد اعظم کی پہلا فرمان دیکھیں جو انہوں نے گورنمنٹ سرونٹس کو کہا تھا, میں نے اپنے آفس میں پورا بڑا لکھ کے لگایا ہوا تھا. اس میں سے لکھا تھا اس فرمان میں, قائد اعظم کا فرمان ہے, کسی عام آدمی کا نہیں ہے, کہ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, آپ ریاست کے ملازم ہیں, آپ کی شخص کے ملازم نہیں ہیں. آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ سر یہ جو آپ آرڈر دے رہے ہیں لیگل نہیں ہے, پلیز. ٹھیک ہے, اور لوگ سنتے ہیں. میری زندگی میں 50 واقعات ہیں, میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا. میں نے اسٹیٹ کا کہ میں یہ کام کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, مجھے فارغ کرنا کرتے کو بھر نہیں پڑتا. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ انسانوں کو ملازم بن گئے. یعنی اس کا مطلب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے جو کچھ بھی کہا اس سے پہلے سید احمد خان صاحب نے یہ کہا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کے کہنے عمل کرتے ہیں؟ آپ کو تعلق سیال کوٹ سے ہے, اقبال کو ویسے آپ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی, انہوں نے چیزیں بتائیں, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. اچھا یہ آپ لوگوں کے لیے اور چیلنج ہے, میرے لیے نہیں ہے. کم سے کم کوئی میرے سے کہا گیا تم نے کیا کیا, تم نے کچھ بھی نہیں کیا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ میں تو قبول کا آدمی تھا, میں تو فٹبال کا آدمی تھا, میں تو IBM 360 سے آیا تھا, تو ٹھیک ہے میں سے کچھ ہو سکا, میں کیا کروں. لیکن عمران آپ کو لوگ چھوڑیں گے کہیں کہ بھائی آپ کے زمانے میں چیٹ GPT 4 آ گیا تھا, آپ کیا کر رہے تھے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ایک دن آپ یہاں کھڑے ہوں گے نا, ایک دن آپ یہاں کھڑے ہوں گے لیکچر دے رہے ہوں گے, کوئی کہے گا یار مار جعفر نے کیا کیا, یار چھوڑو یار تم چار پڑھنا ہے, تم نے کیا کیا, تم تو تمہاری عمر 20 میں تھی تو اس میں چیٹ GPT آ چکا, تم نے کیا کیا. اس کا مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ماضی میں اپنی غلطیاں تلاش کریں, یہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں اقبال نے کہا تھا کہ وہ فریب خورتا شاہی جو پلا ہو کوئی گسوں میں, اس سے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاباش. ہم اب تو اپنے جو شاہین ہیں ان کو گلگوسے میں پال رہے ہیں, گدوں میں پال رہے ہیں, تو وہ گدی بن گئے. بڑی سمپل سی بات, ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا حل آپ کہیں گے بھائی جب سے کھڑا ہوا مسائل بتائے جا رہے ہیں, حل تو کوئی نہیں ہے اس کا. There is no quick fix. Trust me, there is no quick fix of anything. لیکن آج صاحب اس عمارت کو دیکھنے آئے ہیں, آپ جا کے اپنے بتائیں علاقوں میں جہاں سے آپ آئے ہیں کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر ترقی کا عمل شروع ہو چکا ہے. یہاں پہ انہوں نے مہربانی کی, مجھے بلا لیا جج اس کے اندر, تو میں نے دیکھا انہوں نے آزادی دی. یعنی یہ نہیں کہ عمران صاحب نے سوال رکھے سر پہ مارے گا, ایسا بھائی یہ فون آ گئے انہیں کو لینا ہے, نہ گیون دا فل اپرچونٹی. جو میرے دل میں آیا, ہمیں اپنی شیٹیں تھی, ٹھیک ہے, یہ کوشش پوری ہونی چاہیے کہ جو ان کمروں میں آ کے بچے بیٹھے ہیں وہ اس قابل ہو کے وہ یہاں بیٹھے, وہ کسی فون کی بنیاد پہ نہ بیٹھے یہاں پہ, اور وہ جبھی ہوگا جب ہم اس چیزوں کو لے کے چلیں گے. اچھا میں بجائے سے کہ وضاحت خری کرتا رہوں, میں ساتھ آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑی سی پریزنٹیشن دیں SDGs کے ڈیٹا بیس کے بارے میں, اس کی ضرورت کیا ہے. کہتے ہیں if you cannot measure you cannot deliver. انلکیلی ہم نے اب تک میئر ہی نہیں کیا کہ ہم ڈیولپمنٹ میں کہاں کھڑے ہیں. ڈیولپمنٹ کا مطلب ایسی چیز آج کا جو میرا ٹاپک ہے, ہم ڈیولپمنٹ میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. ہم ہر سال جا کے جھوٹی سچی اپنی وہ دے آتے ہیں, پھوٹے دے آتے ہیں, پھر وہ اگلے پورے سال اس کو آرگومنٹ کر کے کرتے رہتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. پھر رینکنگ آتی ہے تو وہ پھر ہم 140 سے 42 کے اوپر ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے ساری. تو ہم نے ایسی اکیڈمی آف پاکستان نے, میرے ساتھ ٹیم ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, یہ سب آپ کو بتانا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ ٹیم کے لوگ موجود ہیں, میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ اس بلڈنگ میں بھی دفتر لے لی ہے, وہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سب ملٹی پلیکس چیزیں ہیں اور یہ چیزیں جڑی بھی ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں مجھے ٹیکنالوجیز کے اندر اور SDGs کے اندر,
لیکن آپ کی سائبر سیکورٹی نہ ہو تو 2 منٹ میں آپ کو اڑا کے پھینک دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو باہر لوگ بڑے دوست ہیں ہمارے، وہ جو ہی دیکھیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور یہ مل گئے ہیں آپس کے اندر، تو وہ ہیک کر لیں گے سب چیزوں کو، پھر ہم دیکھتے شکل دیکھتے رہ جائیں گے. تو یہ جو ہم نے 3 شعبے چنے ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، ایس ڈی جیز اور سائبر سیکورٹی، بلیو یو می ان کا آپس میں رابط ہے. چونکہ آج ٹائم لمیٹڈ ہے اس لیے میں ڈیٹیل بات نہیں کر سکتا، بٹ ان ریسپانس ٹو اینی کوسچن میں ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرنا چاہوں گا ٹاپک کے اوپر. ایک اور بات جو میں آپ کو گزار کرنا چاہوں گا، 23 مارچ 2023 ہم سب کے لیے بڑا اہم دن ہونا چاہیے. اب وہ تو سارے 23 مارچ اہم ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں گا، لیکن 23 مارچ 2023 if you want to be part of history، تو مجھے پتا ہے کہیں چھٹی بھی کرنا ہے بھائی، وہ تو خود چھٹی دی ہے نا. ہمیں عمران صاحب کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو بٹھائیں، ٹھیک ہے جی. ہم اپنے آفس سے بولیں گے، آپ اس پہ جواد صاحب ان سے بات کیجیے گا کہ 23 مارچ کو ایک تو لائیو اسٹریم دیں یہاں سے نا. میں عمران صاحب اگر آپ مجھے کہیں گے 10 منٹ یہاں بھی آ جاؤں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر میری ٹیم والی مجھے کہیں بھائی میں بچ جاؤں لیکن میں آ جاؤں گا یہاں پہ، رستے سے بات کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ خود سوچیے بجائے اس کہ میں آپ کو وہاں بلاؤں سب لوگوں کو، آپ جتنے لوگوں کو بتائیں. ہم صبح 9 سے لے کر رات 9 بجے تک ایک پروگرام کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم آپ کو کوئی امیر حمزہ کہانی نہیں سنائیں گے، اپارٹ فرام اوپننگ کلوزنگ، اس میں تو ہمیں فارمل تھوڑا ہونا پڑے گا. ہم صبح کو 1 گھنٹہ دے رہے ہیں تمام صبح، ٹھیک ہے جی. ہمارے 6 صوبے ہیں، 4 ہیں جی بی ایل جے کے ہیں، یہ ہمارے 6 صوبے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے ڈومینز کو گھنٹہ گھنٹہ دے رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہمیں دیا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو، ایک دیا ایس ڈی جیز کو، ایک ہم نے اپنی ایم ایس کو دیا ہے، سائبر سیکورٹی کو دیا ہے. اس لیے ہم ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں جو میرے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، میری پوری ٹیم کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. ہم 14 اگست 2023 کو انشاءاللہ زندگی شرط ہے ایک انٹرنیشنل سائبر ڈے کریں گے. انٹرنیشنل بات کرنی ہوئی پاکستان کے اندر. میں عمران صاحب آپ سے اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس بلڈنگ میں، مجھے ڈیٹیل شیئر کر دوں گا. بی پارٹ آف اٹ. زندگی میں جو بھی کریں خوشی سے کریں، ایکسائٹمنٹ سے کریں، اداس ہو کے نہ کریں. آپ خود سوچیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں انٹرنیشنل پارٹنر آئے ہمارے ساتھ، انٹرنیشنل سرچ کے ادارے آئے اس کے اندر جو اس کمپٹیشن میں حصہ لیں اس کے اندر. جس طرح یہ آپ نے ابھی کرکٹ میں دیکھا ہوگا، ہم صبح وائز ٹیمیں بنائیں گے. اس کے اندر میں چاہوں گا خواتین آئیں اس کے اندر، آپ حصہ لیں کمپٹیشن کے اندر. ہمارے دفتر میں 2 بڑی امیزنگ خواتین ہیں جس پہ کام کر رہی ہیں. تو اس کو فورینسکس پہ کام کر رہا ہے، کوئی سائبر سیکورٹی پہ کام کر رہا ہے، کوئی چیزوں پہ کام کر رہے گا. تو ابھی چند دن پہلے سپورٹ آف عمران صاحب نے یہاں پہ ایک ایونٹ بھی کیا تھا اس کے اندر، کافی لوگ تھے اس کے اندر، وہ سائبر سیکورٹی کے ریفرنس سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے 6 مہینے ہمارے پاس. ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہر مہینے ٹریننگز ہوا کریں گے اس کی باقاعدہ. اس کے پہلے پریلیمریز ہوں گے، ہم چھوٹے مقابلے کریں گے جس طرح یہ کرکٹ وغیرہ میں ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ لیول میں مقابلے کرائیں گے. اب آپ سوچیں سال کوٹ سے کوئی آئے، کوئی کسی جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہ آئے، اس کے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز ہوں گے اس کے. اور یہ جو میں اس کام کو کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے میرا 20 سال کا تجربہ ہے. میں نے انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کیے ہوئے، میں نے بہت ممالک کے ساتھ رہ کر، یہ جاپان ہے، یہ کوریا ہے، یہ ملائیشیا ہے. الحمدللہ خدا نے مجھے عزت دی. 2005 کے اندر میں گورنمنٹ میں کام کرتا تھا، تو لنکابی کے اندر جو کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے ملائیشیا کے اندر، وہاں ایک سائبر سیکورٹی کانفرنس تھی. تو میں نے ایسی آئیڈیا دیا اور ایک کپ آف ٹی، میں کہا یار یہ دنیا نے اپنے بنا لی ہے، اسلامک بلاک نے کیوں نہیں بنائی ہے اپنی سرٹ ابھی تک. تو جو آپ وہ ایسی سرٹ دیکھتے ہیں آرگنائزیشن اسلامک کنٹری، اس کی بنیاد وہاں رکھی گئی. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مجھے 5 بنیادی ممبر تھے اینڈ آئی واز ون آف دیم. اور ابھی بھی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جماعت صاحب یہاں سب کو یہ میسج دے کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا. اٹ از سچ اے بگ ریسپانسبلٹی کہ وہ سب مل کے کریں گے. میں انشاءاللہ میں نے جماعت صاحب کو اس دن کہا تھا کہ عمران صاحب سے بات کریں کہ رمضان کے اندر 4 بجے بلائیں لوگوں کو، اور کیا جو 1.5 گھنٹہ پاس ہو جائے گا اس کا پارٹ آپ کی افزائی کرا دے گا. میں پھر بتا رہا ہوں گا، یہ معافی کرو جماعت کو، میں بتا رہا ہوں گا کہ جو 1.5 گھنٹہ میری سنے گا بات نہیں جائے گا. صرف میری چیلنج اس وقت یہ ہے کہ لوگ بات سننا شروع کر دیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ بات چونکہ سن نہیں رہے نا، کہتے ہیں رب نیڑے کو سن نیڑے، کہتے چھوٹو یاری کی کرنا وہ اور کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ لوگ بات سن نہیں رہے نا تو بات سمجھ بھی نہیں رہے.
بھائی سنے تو سمجھیں گے نا کہ ہمارا چیلنج کیا ہے. ہاں جی آپ کیا ہے؟ اچھا میں کوئی میرے سے کوشچن ہوگا تو میں حاضر ہوں. میں اب ساتھ صاحب کو دے رہا ہوں. آپ میں جتنی کمپنیاں یہ بیٹھی ہیں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, سب اپنا ڈیٹا فری ڈال سکتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا پورٹل ہے, اس کی رینکنگز ہیں اس کے اوپر. یعنی فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی کمپنی ایسا کام کرے جو تعلیم کے اوپر ہے تو ویسے جی فور کے آتا ہے گا, تو وہ اپنے یہ ساتھ ساتھ ایکسپلین کریں گے. بہت شکریہ آپ کو. تھینک یو. My name is Saad Usmani and I am working as a project manager in CBI Technologies. Basically یہ ڈیٹا بیس ہم لوگوں نے SDGs اکیڈمی کے ساتھ پارٹنرشپ میں بنایا ہے. اچھا, اس ڈیٹا بیس کا بیسک جو ہمارا پرپز ہے یہی ہے کہ SDGs کے حوالے سے جو بھی آرگنائزیشنز تھرو آؤٹ دا پاکستان کام کر رہی ہیں, کوئی بھی NGOs ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, پبلک آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی مسئلہ ہمارے لیے یہ آ رہا ہے سب سے بڑا کہ ہر کوئی سائلوز پہ کام کر رہا ہے. کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈیٹا مینٹین نہیں کر رہا, اپنی آرگنائزیشن کے لیول تک ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن جو ہے وہ کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونشل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کوئی ڈیٹا جنریٹ نہیں کر پا رہا, بیکاز کہ کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے جو SDGs سے ریلیٹیو ہو اور SDGs کی پرفارمنس کو میجر کر سکے. تو اسی پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ڈیٹا بیس بیسکلی بنایا. ٹھیک ہے, ہم تقریباً 1 سال ہو گیا ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور اب الحمدللہ یہ جو ہے نا وہ ایک کمپلیٹ پروڈکٹ ہے, اور ہم اس پہ جو ہے نا وہ کئی آرگنائزیشنز ہیں جو آلریڈی NGOs ہیں جو رجسٹر کر چکے ہیں اور اوپن ٹو رجسٹریشن ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اگر اس کی ہم لوگ اس کے کور فیچر کی بات کریں تو دس از SG ٹریکر. ٹھیک ہے, SG ٹریکر سے پتہ لگتا ہے کہ اٹ ہیلپس یو ٹو ٹریک دا پرفارمنس اینڈ پروگریس آف ایچ اینڈ ایوری انڈیکیٹر آف دا SDGs. اگر اس میں آرگنائزیشنس کی بات کریں تو یہ ساری کوئی بھی یوزر آتا ہے وہ سائن اپ کرتا ہے تو اپنی آرگنائزیشن ادھر رجسٹر کر سکتا ہے, اور کوئی بھی اگر ڈونر آتا ہے تو وہ آرگنائزیشنس کی ادھر جو ہے نا وہ پرفارمنس کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں ایک بینچ مارک کے طور پہ تو یہ SDGs اکیڈمی کا ایک پروجیکٹ ہے which is Plants for Prosperity. ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ میں جب بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جو آرگنائزیشن, کیونکہ رورل ایریاز میں میکسیمم NGOs جو ہوتی ہیں ان کی کوئی ویب اپیئرنس نہیں ہوتی, ان کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا اپیئرنس نہیں ہے, تو ہم لوگوں نے ایک طریقے سے ہر آرگنائزیشن کو ایک لینڈنگ پیج دیا ہے. ادھر ہر آرگنائزیشن جو بھی رجسٹر ہوگی اس کا جو ہے نا وہ ادھر پیج ہوگا جو کہ اس کے پروجیکٹس اور جوائنٹ وینچرس کو جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب جو بھی آئے گا وہ ادھر آ کے کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ انفارمیشن دیکھ سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اسکوپ کیا ہے, مائلسٹونز کیا ہے, کیا اچیو کر چکے ہیں, کیا فردر اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور مین چیز یہ ہے کہ کون کون سے گولز کو, کون کون سے انڈیکیٹرز کو SDGs کے وہ ٹارگیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یوزلی جو کوئی بھی ایک منیمم سا پروجیکٹ بھی ہوتا ہے وہ منیمم 3 انڈیکیٹرز کو ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم. اس میں پھر آپ پکچرز وغیرہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ کیا آپ ورکنگ کر رہے ہیں, فیلڈ میں ایکچوئل ورکنگ کیا ہو رہی ہے آپ کی. سمپل سا سائن اپ ہم نے پروسیس رکھا ہے اس کا. کوئی بھی آرگنائزیشن آئے وہ اپنی کیٹیگری کو سلیکٹ کرے, اگر ایز این NGO رجسٹر کرنا چاہ رہی ہے اپنا فری ٹرائل اسٹارٹ کرے, انفارمیشن دے, انفارمیشن دینے کے بعد وہ ویریفائی کرے گا اینڈ دین ہی ول بی ٹو سائن ان ٹو ہز اکاؤنٹ. بیسیکلی یہ ڈیش بورڈ ہے جو ہر آرگنائزیشن کا ہوگا, وہ وہاں دیکھ سکتا ہے کہ کتنی ڈونیشن آئی ہے, کیا پروجیکٹس ہیں, کتنے جوائنٹ وینچرز ہیں, پروجیکٹس کو ایڈ کر سکتا ہے اپنے پروجیکٹس. بیسیکلی مین جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہوگا وہ ہمارا پروجیکٹ کے لیول پہ ہوتا ہے. بیسیکلی پروجیکٹ کو ہم لوگوں نے ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا کہ یونائٹیڈ نیشنز نے جو یہ گولز بنائے ہیں, ہر گولز کے ٹارگیٹس ہیں, ہر ٹارگیٹ کے انڈیکیٹرز ہیں, ہر انڈیکیٹر کا اپنا میٹا ڈیٹا ہے, اس میں یونٹ آف میجر اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایٹریبیوٹس وغیرہ جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا پورا. جو بھی آپ انڈیکیٹر سلیکٹ کریں گے اس میں, ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی جو یونٹ آف میجر ہے اس انڈیکیٹر کا, بیسیکلی آپ اس یونٹ آف میجر کے اکارڈنگلی ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنا ایریا سلیکٹ کریں گے, ادھر سے ایکٹیویٹیز ایڈ کریں گے,
اور آپ اپنا پروجیکٹ ایڈ کر لیں گے. اس پروجیکٹ کی پروگریس میجر کرے گی کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے ایس ڈی جیز کے حوالے سے, اور پھر اس ایس ڈی جی کی پروگریس مطلب کیمولیٹیولی جو ہے نا وہ پروجیکٹس میجر کریں گے. تو یہ بیسیکلی اس کی ورکنگ ہے, اور یہ سارا یہ ڈیٹا بیس ہے. تو کوئی اگر کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے. باقی جہاں تک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات ہوگی, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی جہاں تک بات ہے تو یہ ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ از آلموسٹ انکمپلیٹ وداؤٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. ہم اس میں بلاک چین بھی انٹیگریٹ کریں گے, ہم اس میں آئی او ٹیز بھی انٹیگریٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ہم سائبر سیکورٹی کو بھی انٹیگریٹ کریں گے. سائبر سیکورٹی تو آلریڈی اس کے ساتھ ہے انٹیگریٹڈ. بلاک چین اور آئی او ٹی ڈیوائسز جو ہے یہ ہمارا مین موٹیو ہے کہ ہم اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے اور اس سے ڈیٹا جنریٹ کریں گے, کیونکہ ڈیٹا جتنا ریئل ہوگا, جتنا ریئل ٹائم ہوگا, اتنا افیکٹو ہوگا اور اتنا ہی وہ ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کر سکے گا. تھینک یو سو مچ. کہ اس کے جو بینیفیشریز میں خود ایجوئل ڈی پی بھی ہے اور ایس ڈی سپورٹ یونٹ بھی ہے, اور نیچے جو جتنے بھی این آئی سی ہیں ان کے تمام اسٹارٹ اپ میں بھی ایس ڈیز کو انڈیکیٹر میپنگ لکھا جاتا ہے. تو ٹارگیٹ جو آپ کے کسٹمر ہیں اس میں یو ایل ڈی پی اور این آئی سیز اور ایس ڈی یونٹ ہیں, اور وہ اس کو کتنا کس حد تک قبول کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہماری وہ میں ٹارگیٹ مارکیٹ نہیں کہوں گا, ہمارے پارٹنرز میں کہوں گا, ان کو زیادہ بہتر طریقے سے اگر کہا جائے تو پارٹنرز ہیں ہمارے, کیونکہ وہ بھی اپنے اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ. وہ نو ڈاؤٹ وہ جو ہے نا وہ جو ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں وہ سروے بیس پہ کر رہے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے. جو پی این آر بھی ہمارا جو 21 کی رپورٹ بھی ہے چیز کی, وہ بھی سروے بیسڈ رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے ان کو پارٹنرشپ میں لانا ہے, اور پارٹنرشپ میں لانا ہے اسی موٹیو کے ساتھ ہے کہ اب جو وی این آر جائے, اب جو رپورٹ جنریٹ ہو وہ سروے کی بیس پہ نہ ہو, وہ پراپر جو ہے نا وہ جو ایکچوئل کام ہو رہا ہے فیلڈ میں اس کام سے ہم ڈیٹا جنریٹ کریں اور اس کی بیس پہ رپورٹ جنریٹ ہو, تاکہ کل کو یو این میں جب وہ پریزنٹ ہو تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہ آ سکے. تو میں آپ کی بات کا یہ جواب دوں گا کہ وہ ہمارے پارٹنرز ہیں, ہم ان کو پارٹنرشپ میں لانا چاہیں گے, نہ کہ ہم ان کو کسٹمر سمجھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا کوشچن ہے کہ کوئی کولیبریشن ہے این آئی سیز کے ساتھ اور فائنل ایئر پروجیکٹس, ان کو بھی آپ میں اور تاکہ ایک ہوسم ایفرٹ ہو. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. این آئی سی سے ہماری کولیبریشن یہ ہے کہ ہم نے این آئی سی سے اپنے دفتر کھولنے شروع کر دیے ہیں. ہم نے فیصلہ آباد جو این آئی سی ہے ایس ڈی اکیڈمی نے اپنا آفس لے لیا ہے. ابھی باقی لاہور میں بھی ہم سب بات کر رہے ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ وہاں بھی ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم تمام جگہوں کو بنا رہے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی یونیورسٹیز کی, اس کے لیے ہم نے کوئی چند سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا یونیورسٹی پلس کے حوالے سے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایگزیکٹلی یہی تھی کہ جتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو انگیج کریں 4th سیمسٹر کے اندر, کیونکہ ہمارے یہاں بچے سیٹ کرتے ہیں اپنا ایف وائی پی 7ویں یا 8ویں سیمسٹر کے اندر. اکثر مجھے 8ویں سیمسٹر کے بچے ملتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں جی میں ایف وائی پی یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں. میں کہتے ہیں یار تو جو 8ویں سیمسٹر میں آگے سوچ ہی رہا ہے. تو پوری دنیا کے اندر لوگ جب یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جاب کرنی ہے, ہم نے اپنی کمپنی کھولنی ہے, ہم نے کس چیز میں جانا ہے. تو بیسک فالٹ لائن یہ ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہمارا یونیورسٹی پلس پروجیکٹ ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہمارا کامیاب پروجیکٹ ہے. اس میں بے شمار بچے انوالوڈ ہیں ہمارے ساتھ. ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو ریموٹلی کر رہے تھے, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں سب کو. الحمدللہ ہمارے 6 دفاتر ہیں نارملی اسلام آباد کے اندر. ہم ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ آئیں, اٹیچ ہو. اب شروع میں مسئلہ تھا وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے ہمارے سے نا کہ یہ ہمیں کوئی دیں گے. ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں, آپ جو ڈگری لے کر آئے ہیں وہ مطلب میں نے لیٹر سائن کسی کو کہا تھا کہ یو پے ٹو فیل, آپ نے پے کیا فیل ہو گئے, آپ پے ٹو پاس ہو میرے حساب سے. اس کے لیے واحد اس کے لیے ضروری بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو یہ سب کی ذمہ داری ہے, ہمارے اکیڈمیا کی ذمہ داری ہے, یونیورسٹی کی انسانیہ کی ذمہ داری ہے, اور ہماری سے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو آپ کر رہے ٹھیک نہیں ہے نا. یہ آپ ایک صرف ڈگری لے کے جا رہے ہیں جو رسید ہے کہ آپ نے پیسے دیے تھے وہاں پہ نا. تو میں مانتا ہوں کہ کچھ جگہ بہت اچھی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ صحیح ہے, لیکن اسٹرکچر نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کی کیریئر کے ساتھ نہیں ہے.
تو جب تک آپ اپنے ایف آئی بی کو نہیں جوڑیں گے کیریئر کے ساتھ، پھر آپ جو باتیں اب سیکھ رہے ہیں وہ سیکھنی چاہیے تھی آپ کو. جیسے ابھی آپ راستے میں کہہ رہے تھے جو اسٹیم اور اسٹریم کا کانسیپٹ ہے یہ بچوں کو وہاں سکھانا چاہیے. اب یقین کریں جاپان وغیرہ کے اندر 6ٹھی جماعت سے بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں جو ہم یہاں اب سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں کو. وہاں ارب پتی باپ ہوگا بیٹے سے کہا بیٹا اب جا کے اپنی فیس کو دے، اور اس کو کہتا ہے میں کیس اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اسکول کے بچوں نے پینسلیں بنائی اور جا کے مارکیٹ میں بیچ کے اپنی فیسیں پے کی. تو یہ نے پوچھا یار میں نے کہا اماں ابا کا پیسہ پڑا ہے انہوں نے بھی اس کام پہ لگا دیا ہے، اس لیے تاکہ وہ سمجھے. ہمارے یہاں تو بچہ گریجویٹ کر لیتا ہے بس وہ کہتا ہے کہ ابا پیسے دے رہا ہے پاکٹ میں دے دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بوجھ ڈالنا پڑے گا. مجھے میں اکثر میں لیٹر سائڈ کرتا ہوں بونو بھائی کی بات ہوتا نہیں ہے، کرنا پڑنا ہے، پیچھے پیچھے جانا پڑ جائے گا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. یہ جو ہم نے ایک میں اس کو خرگوش کا ہی کہوں گا اس نیند کے اندر ہے، خرگوش کی نیند کے اندر کچھ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ایسی میں گھر سے اٹھ کے آپ کو بتانے کے لیے کہ 2030 کے اندر دنیا 2 حصوں میں بڑھ جائے گی، ایک جو آگے جائے گی ایک پیچھے جائے گی. آج میں دنیا میں جو رینکنگز آ رہی ہیں پیچھے دیکھ رہا ہوں. ابھی ہم انہیں مسئلے میں پھنسے ہوئے. تو ابھی تمہارے سے لوگ پوچھیں گے کہ تم چیٹ جی پی ٹی 4 کے زمانے کے لوگ ہو، تم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی، کوئی کسی کا کوشچن تیار ہے، ورنہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہم بہت مشکور ہیں یہاں کی انتظامیہ کے کہ اور جوان صاحب آپ کے خاص طور پہ کہ رات کو 11 بجے آپ نے فلائر ایشو کر دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت عزت خام سے آپ سب لوگوں کا بہت تھینک یو. ہماری بات سنی چاہیے آئیے